बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, मुस्लिम उम्मा और जो फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं उनको सलाम। सारी दुनिया के आज़ादी पसंद लोगों के लिए, अपनी वो आज़ादी के लिए, और जो उनकी लैंड चोरी की गई है उसके लिए वो लड़ रहे हैं। आज मेरे पास जो मेरे दराएँ हैं, और कल उनके हवाले से मैंने आपको कुछ बताया भी था, फिर मैंने उसके ऊपर आज मैंने कॉलम भी लिखा। वो मुझे जो मालूमात मिल रही हैं ताज़ा, उनके मुताबिक मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मिसाल के तौर पे ये है कि ग्राउंड ज़ीरो यानी इसका जो बुनियाद समझी जा रही है वो क्या है फ़लस्तीनियों के मुताबिक, और वो क्या है जो इसराइली गवर्नमेंट है उसके मुताबिक। और दूसरा ये कि जो फ़ौज है इसराइल के पास वो क्या है, और तीसरा ये कि असलहा कहाँ से आ रहा है, और चौथा ये कि क्या इसराइल चौमुखी लड़ाई लड़ सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं कि जो ग्राउंड ज़ीरो है वो कहाँ है। ग्राउंड ज़ीरो जिसको यरूशलेम कहते हैं, वहाँ पे इसराइल की हुकूमत कहती है, और इसराइल के अंदर जो हुकूमत करने वाले लोग हैं। अब फिर मैं आपको जो इसराइल की फ़ौज कितनी है और जो गज़ा की आबादी है इसके सिलसिले में भी कुछ वजाहतें हैं जो सोर्स से मैंने हासिल की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं तरतीब के साथ चलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ग्राउंड ज़ीरो, ये जो मौजूदा जंग है, इस जंग में इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो अल-कुद्स को कहा जा रहा है, इसलिए कि जो हमास है उसने, और जो उनकी हुकूमत है, इस्माइल हनिया वगैरह, इन्होंने सब ने कहा है कि ग्राउंड ज़ीरो इसका है वो अल-कुद्स अश-शरीफ है। इसीलिए उन्होंने अल-कुद्स तूफ़ान इसका नाम रखा था जब ये जंग शुरू हुई है। और उनके लिए ये आज़ादी की जंग है, ख़ुद मुख्तारी की जंग है, और चोरी-शुदा ज़मीन वापस लेने की जंग है, और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको निकालने की जंग है और खदेड़ने की जंग है, और दूसरी तरफ कब्ज़ा मुस्तहकम करने की जंग है। अब 1200 साल से ज़्यादा वो फ़लस्तीनियों की वहाँ पे और मुसलमानों की वहाँ पे हुकूमत रही है, और वहाँ पे उनका इख्तियार और इक़्तिदार रहा है। इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि वो भी ये कहते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो जो है वो इसराइली भी कहते हैं कि ये वो कहते हैं यरूशलेम है, हमारा जो अल-कुद्स शरीफ है। तो वो ये जो यरूशलेम है उसके अंदर कल का दिन बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था कि जुमे को वो कंटेन करना चाहते थे कि अल-कुद्स के अंदर जिस तरफ मुसलमान गर्ब में ज़्यादा रहते हैं वो उनको किसी तरह से कंटेन किया जा सके। लेकिन पूरे इज़राइल के अंदर मुसलमान जो है उन्होंने अज़ानें दी हैं, उन्होंने नमाज़ें पढ़ी और यकजहती का इज़हार किया है उनके साथ, जो आज़ादी के लिए खड़े हैं और आज़ादी के लिए जानें दे रहे हैं, आज़ादी के लिए एज़ा कटवा रहे हैं, सर कटवा रहे हैं, बदन कटवा रहे हैं, उनके हक़ में वो। इसलिए वो बहुत बड़ा मैसेज था। उसके साथ ही एक उसको बहुत बड़ी जो ख़बर है, मैं वो उसकी वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। बड़ी ख़बर ये है कि ये जो पहले इनके पास होते थे जो बैलिस्टिक असला था, वो कहते हैं कि कोई 40 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। अब वो 230 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है वो जो असला है, और माइल्स हैं, ये किलोमीटर्स हैं, लेकिन वो वहाँ तक मार कर सकता है। उन्होंने एक ख़ास स्ट्रेटेजिक टारगेट और चुना है, जो गज़ा की पट्टी के इर्द-गिर्द और यरूशलेम के जो यहूदी सेटलर्स के इलाके हैं उनके अलावा। यहूदी सेटलर्स वहाँ पे भी हो रही है। कोई एक दिन भी, आज 8वां दिन है, पिछले हफ़्ते ये लड़ाई शुरू थी, 8 दिन हो गए वो खड़े हैं, ना उन्होंने हाथ खड़े किए, ना सरेंडर किया, और ना ही वो इतने बड़े माइट के आगे उन्होंने सर नगूं किया है अपना। इसलिए वो बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये है कि 8 दिन तो कभी कोई एक अकेला मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए ये 2 जगह जो लड़ने वाले लोग हैं उनको ज़रूर सलाम कहना चाहिए। एक वो थे जो हिज़्बुल्लाह ने जो लड़ाई लड़ी थी उनकी, और बराबर उनके क्या वसाइल, इनके क्या वसाइल। अब वो जो हिज़्बुल्लाह है वो बाकायदा एक फ़ौज बन चुकी है जिसके पास लाख से ज़्यादा अपने लड़ने वाले हैं, और उस वक्त पहले जब लड़े थे तो एमेच्योर फ़ौजी थे। यही हाल था जब पिछली जंग हुई, जो हमास के लोग थे। और फिर अब ये जो ग्राउंड ज़ीरो से आगे निकल गई है, अब दूसरा मरहला इसका मैं शुरू करता हूँ। ग्राउंड ज़ीरो के बाद ये है कि क्या 4 मुल्कों से इसराइल लड़ सकता है, ये फ़िक्र है अमेरिका को, ये बरतानिया को फ़िक्र है। इस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका का वो भी, और ब्लिंकन उनका सेक्रेटरी ख़ारजा जो उनका मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स का उसको कह लें, वो भी इसराइल के अंदर बैठा हुआ है। इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर जो बरतानिया का है वो भी बैठा हुआ है। वो सारे के सारे फ़िक्रमंद हैं। वो कर क्या रहे हैं? जो अमेरिका ने सीज किए हुए थे वो तकरीबन 6 बिलियन से ज़्यादा बनते हैं यूएस डॉलर, वो उन्होंने कतर दरमियान में ज़ामन पड़ा था, और उन्होंने ईरान को वो ये इनके ये मुआहदा इनका जो था वो होना शुरू हुआ था
جب پچھلا ٹرمپ برسر اقتدار تھا. اب اگر ٹرمپ اگلے سال برسر اقتدار آ جاتا ہے تو اور وہ دنیا سے اب وہ یہاں سے نکل گیا ہمارے پڑوس سے افغانستان سے, باقی کسی جگہ بھی وہ فوج نہیں رکھے گا. لیکن اسرائیل کی حمایت امریکہ اور پینٹاگون وہ کرتے رہیں گے, اور EU ان کا حامی ہے, اور ساتھ ہی جو برطانیہ وہ ان کا. اب آگے آئیے ذرا, یہ پہلی جو قوت اس جنگ میں شامل ہو سکتی ہے وہ ان کی آرمی کا تقابل میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے, کہ وہ ہے شام. دوسری جو ہو سکتی ہے وہ ہے حزب اللہ لبنان والی. تیسری جو ہو سکتی ہے وہ عراق ہو سکتی ہے. اور چوتھا اگر ایران کے اوپر حملہ ہو تو ظاہر ہے وہ کیسے اس ماحول میں پھر پیچھے رہ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن پہلے جو فلسطینی تھے وہ چھپ کے مارے جاتے تھے, اب وہ کھڑے ہو گئے سڑکوں کے اور اوپر چھتوں کے اوپر کھڑے ہو گئے شہید ہو رہے. تو وہ دے ور ڈیڈ مین واکنگ آلریڈی, کہ جی وہ سارے ان کو تو ایٹ ول مارا جا سکتا تھا, اسرائیل مارتا رہتا تھا ہر وقت. اب لیکن اس کی ریکگنیشن کہیں نہیں ہوتی دنیا میں. اب دنیا کو اس جنگ نے 8 دن میں ہلا کے رکھ دیا. یوکرین کی جنگ کو سال سے زیادہ ہو گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس جنگ کا. تو ایک طوفان کھڑا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر. جو معاشی نقصان ہے, پہلے جو جنگیں لڑی ہیں وہ 2.5 سے 4 بلین ان کو کاسٹ پڑتی رہی ہے, اور 2.5 سے 4 بلین $US وہاں سے جو مغرب ہے وہ پورا جمع کر کے اسرائیل کو دیتا رہا. اس جنگ میں تو جس طرح میں نے آپ کو ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ ان کے تو معاشی طور پہ پرخچے اڑ گئے اور چولہے ہل گئی ہیں. کیسے؟ اب میں وہ مقابلہ جو میں نے کہا تھا, میں نے تقابل جو تھا اور جو جکسٹا پوزنگ تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ جو اسرائیل کی فوج ہے ٹوٹل وہ 4.5 لاکھ فوج ہے, اور اسرائیل کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ کتنی ہے, اور جو غزہ کے اندر آبادی کتنی ہے. غزہ کی گورنمنٹ نے یہ مجھے اور فلسطینیوں کی گورنمنٹ نے یہ مجھے بتایا کہ وہ آبادی ہم کہہ رہے ہیں 2.3 نہیں ہے, یہ وہ 23 لاکھ لوگ نہیں, وہاں 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو اسرائیل کے فگرز ہیں وہ دنیا میں گردش کرتے رہتے ہیں, اور ان جو فلسطینیوں کے فگر ہیں وہ سامنے نہیں آتے. اس کی مثال آپ انڈیا سے لے سکتے ہیں. انڈیا کی مثال, جس طرح انڈیا کے اندر مسلمان کوئی 28 کروڑ تھے جب 1947 تھا, آج بھی وہ کہتے ہیں 30 کروڑ ہی ہوئے ہیں, 28 کروڑ ہی ہیں. تو وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی 80 سے بڑھ کے تو 100 کروڑ سے بھی اوپر چلے گئے. تو وہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ جنرلی کہتے ہیں 40 سے اوپر ہے. تو اسی طرح سے یہ ان کا کہنا ہے. دوسرا, جو اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے وہ 80 لاکھ ہے, ان میں سے صرف 30 سے 35 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر آباد ہیں. اس میں سے یہ جو فوج ہے 4.5 لاکھ, اس میں سے 1 لاکھ کے قریب جو فوج ہے وہ اسرائیل کی ریگولر آرمی ہے, باقی اس کے سارے ریزرور ہیں. ریزرور کیا؟ ریزرو فوج ہے. اس میں کون کون شامل ہیں؟ وہاں ہر شخص فوجی ہے. اس میں ٹیچر شامل ہیں, اس میں نرسیں شامل ہیں, اس میں ڈاکٹر شامل ہے, اس میں انجینئر شامل ہے, اس میں جو آبادکار ہے وہ شامل ہے, اس میں دکاندار وہ شامل ہے, اور اس میں باقی ہر طبقے کا آدمی جو ہے وہ شامل ہے. اس وقت جو فوج کھڑی ہے, جنہوں نے اندر وہاں پہ ریڈز بھی کیے ہیں, اور بہت سخت ان کو مزاحمت کا آگے سے سامنا کرنا پڑا ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, اور آگے سے ان کو مار بھی پڑ رہی ہے. جو غزہ کے اندر سے وہ وہاں پہ 3 لاکھ فوج کھڑی ہے. اس میں لاکھ فوج اگر ٹوٹل ہے تو لاکھ تو انہوں نے وہاں ڈپلوائے نہیں کی ہوگی. تو آپ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ وہاں پہ رضاکار, جس طرح قومی رضاکار ہمارے یہاں ہوتے ہیں, اسی طرح سے وہ لوگ آپ سمجھیں ریزرو فوج جو ہے وہ ان کے وہ وار ہارڈن نہیں ہوتی. جس طرح یہ میں نے شام کا نام لیا, وار ہارڈنڈ ہے, وہ اتنے عرصے سے لڑ رہا ہے, ساری دنیا کے بم وہاں گرائے گئے, لیکن اس نے نہ سرنڈر کیا, نہ ہاتھ کھڑے کیا, نہ شکست ہوئی اس کو. ساتھ ہی لبنان ہے جو حزب اللہ کے پاس جو علاقہ ہے. حزب اللہ کے پاس اس وقت 1 لاکھ کے قریب, یعنی اس کی اپنی فوج ہے مسلح باقاعدہ, وہ ایک بڑی طاقت ہے. پھر عراق کے اندر بھی جو ان کی طاقت ہے, اور پھر ایران اگر حملہ ہوا تو وہ یہ چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتے. تو جو اس وقت مغرب کے سفارتکار ہیں وہ کر یہ رہے ہیں کہ ایک تو کروڑوں کے حساب سے وہاں پیمفلٹ گرا کے کہ لوگ خالی کر دیں. وہ چاہتے ہیں کہ آدھا غزہ خالی کر کے پورے غزہ چھوٹی سی پٹی میں جتنے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر بٹھا دیا جائے, اور پھر ان کو مارنے میں بھی آسانی ہوگی. جو جینوسائڈ کرنے کے بعد اسرائیل اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور پہلے بھی اسے اسی طرح سارے قبضے کیے ہوئے. اب آگے چلیے کہ جی اسلحہ کہاں سے ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے وہ اس کو کھینچ کے لے گئے ہیں اسرائیل کے طول و عرض میں,
یہ جو لڑنے والے اس وقت مارکا تو لا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ اسرائیل کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی تل ابیب پہ ہوتا ہے حملہ. تو اب ان کی رینج چونکہ تل ابیب تک ہو گئی ہے، اس لیے تل ابیب پہ جمعے والے دن بھی حملے ہوئے ہیں. جب جمعے والے دن حملے ہوئے ہیں تو وہاں ساری جتنی بھی ہیں 8 دن کے اندر اندر وہاں سے ایئر لائنیں جو ہے وہ بھاگ گئی ہیں. پھر ہر اسرائیلی وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جو 50 لاکھ باقی بچتے ہیں یا 45 لاکھ، ان میں سے تو کہتے ہیں کہ 5 ملین لوگ تو امریکہ میں رہتے ہیں، 5 نہیں وہاں 4 لگا لیں، باقی ساری دنیا میں آپ پھیلا دیں یہودی جو آبادی ہے اس کو 1 ملین. وہ تو بھاگ رہے ہیں، انہوں نے تو لڑائی کبھی دیکھی نہیں ہے. انہوں نے لڑائی دیکھی ہوئی ہے صرف کہ یہ ویتنام کے اوپر بم کس طرح گر رہا ہے، افغانستان میں کس طرح گر رہا ہے، لیبیا پہ کس طرح گر رہا ہے، عراق پہ کس طرح گر رہا ہے، شام پہ کس طرح گر رہا ہے، اور افغانستان پہ کس طرح. یہ وہ تو انہوں نے تو لڑائی اپنے اوپر بم گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا، اس لیے وہ سارے بھاگ رہے ہیں. وہاں بھرا ہوا ہے ایئرپورٹ جو بن گورین ان کا بانی تھا، وہ ایئرپورٹ انہوں نے بنایا ہوا تل ابیب کے اندر. وہ جو ان کا اصلی دارالخلافہ وہ ہے. تو یہ جو مقبوضہ فلسطین کا جو القدس شریف ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے، یہ تو فلسطینیوں کا ہے. یہاں یہ ابھی گھسے ہیں، اور ابھی اسرائیل کے اندر امریکہ کے ساری طاقت موجود ہے. لیکن میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ امریکہ کا وہاں پہ سفیر کوئی نہیں ہے. اسی طرح قطر کے اندر بھی ان کا سفیر کوئی نہیں ہے. 5 بڑے ملک ہیں جن کے اندر امریکہ کا ابھی تک سفیر ہی کوئی نہیں ہے اس لڑائی کی صورتحال میں بھی. تو یہ ایک چومکھی لڑائی اسرائیل معاشی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی نہیں لڑ سکتا. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی دھمکی، کوئی بارود، کوئی جو فاسفورس یا نیپام، یہ سارے ان کے گرا کے اوپر جو آگ لگا دینے والے ہیں. وہاں تو کوئی کہتے ہیں پرندہ بھی باقی نہیں رہا، وہ اڑ گئے ہیں وہاں سے. تو درخت کوئی نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں جب تو پورا ویرانہ اور جو ایک جگہ ڈسٹرکشن اور چیز ہوتی ہے، وہ جلے ہوئے آپ کو بلڈنگیں نظر آئیں گی. یہ جو کیمیکل وارفیئر وہاں پہ جاری ہے. جو اصل ایشو ہے جس کی طرف میں اب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا اس سے اسرائیل کی فتح ممکن ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وہاں پہ ایبسولوٹلی ناٹ سے مجھے یاد آیا، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کس طرح سے ایبسولوٹلی ناٹ والا عمران خان فلسطینی یوتھ کا کتنا بڑا ہیرو بن گیا. اس لیے یہ اسلحے کے اعتبار سے، جس طرح یہ افغانستان میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ چھوڑ کے بھاگے امریکن، تو وہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں اور اسرائیل کے اندر سے بھی ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ جو تھینکس ٹو یوکرین کہنا چاہیے، جو اسلحہ ملا ہے جو لڑنے والے. لیکن ان کا دعویٰ لڑنے والوں کا مختلف ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو بڑا امبیلنس تھا ہمارے اس وقت. یہ جو ان کا میزائل تھا وہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 40 کلومیٹر تک مار کر سکتا تھا. اب وہ جو میزائل ہے وہ 230 سے اوپر نکل گیا. تو یہ ساری صورتحال ہے جس میں غزہ میں ایک انسانی المیہ ہے، غزہ میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم ہو رہے ہیں، غزہ میں مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ کسی اور کو مارا گیا تھا. اتنے ایک دفعہ ٹارگٹ کر کے شہری، بچے، عورتیں، بے گناہ لوگ اور بوڑھے بزرگ، طالب علم، غیر ملکی، چائنیز اس میں مارے جانے والوں میں، یونائٹڈ نیشنز کے امپلائیز مارے جانے والوں میں. اور ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے جو وہاں کی گورنمنٹ ہے غزہ کی، ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوئی 13 سے 15 تک جو لوگ ان کے پاس جنگی قیدی تھے وہ بھی حملوں میں مارے گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو پھر پتہ نہیں کچھ بچے نہ بچے. وہ کہتے ہیں اگر کہ ہم اس کو ایک ویرانہ بنا دیں گے تو ویرانے میں پھر بم تو یہی پوچھتا تمہاری شناخت کیا اور شناختی کارڈ کیا اور پاسپورٹ کیا ہے جب اوپر سے وہ نیچے آتا ہے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا کے حکمران ہیں ان کی اندر بھی ایک لہر اٹھی ہے، سوائے جو کچھ ممالک ہیں، EU کے ممالک ہیں اور برطانیہ ہے، وہاں پہ ہندو ہیں، انڈیا کے رہنے والے
ان کے پاس والدین گئے تھے وہاں پہ، وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، اور اس لیے وہ انڈیا کے جو ایک خون میں نسل میں ایک ہمارا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو بہت اچھے تعلقات ہیں، شاید اس کا بھی کوئی اظہار ہو سلمات سمجھ کے. میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے. لوگوں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا کھل کے کہہ رہے ہیں، وہ بتانے کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ مقاومہ، اور جن کو قسام وہ کہلاتے ہیں، اور قسام کا مطلب 2-3 کتائب کو دستے کہتے ہیں، جو سرایا کہتے ہیں جیش کو، اور یہ وہ ہیں جو قسمت بدلنے والے لوگ ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ فلسطین نے اور قبلہ اول نے آزاد ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. پاکستان پائندہ باد.